बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वो कहा जाता है ना कि जब किसी की किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अब आप देखिए कि यहूदी लॉबी ने ये तय हो गया है, ये बात साबित हो गई है कि ये यहूदी लॉबी ने स्कीम लड़ाई थी कि इमरान ख़ान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर लगवाया जाए और इसके लिए बेपनाह पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर से इमरान ख़ान को वो रुसवाई मिली है कि जो इससे पहले अपनी मिसाल नहीं रखती। यानी किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा कि चांसलरशिप के लिए उम्मीदवार मैदान में आएंगे और किसी उम्मीदवार की इतनी ज़्यादा रूह स्याही होगी कि स्कीम ही ख़तरे में पड़ जाएगी। स्कीम क्या थी? स्कीम ये थी कि इमरान ख़ान को चांसलर बनवाया जाएगा और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसका जो हल्का इंतखाब है चांसलर के लिए, ये कोई शायद 2.5 लाख वोट बनते हैं। जो साबिक स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट, जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है बरतानिया में, लेकिन ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं। तो यहूदी लॉबी हर एक से रब्ता करेगी और उनको कन्विंस करेगी कि इमरान ख़ान को वोट दिया जाए। और फिर जब वो चांसलर बन जाएगा, ज़ाहिर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक दुनिया की बहुत मानी हुई और बहुत ही प्रेस्टिजियस किस्म की यूनिवर्सिटी है, तो जब उसका इजलास होगा तो चांसलर साहब जो हैं उनको तलब किया जाएगा, दावतनामा दिया जाएगा, ख़बर छपेगी कि इजलास फ़लाँ तारीख को हो रहा है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर एक दबाव पड़ेगा कि वो इमरान ख़ान को रवाना कर दे इजलास के लिए। और जब इमरान ख़ान रवाना हो जाएगा एक मरतबा, तो फिर वो वापस से नहीं आएगा और बरतानिया ही में रह जाएगा, क्योंकि इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि वहाँ बरतानिया में सियासी पनाह ले ले। इमरान ख़ान का केस बनता भी है एक हवाले से सियासी पनाह के लिए, और फिर वो वहाँ बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की, एक इश्तियाल की, एक नहायत गलीज़ लेकिन ताकतवर मुहिम चलाएगा, क्योंकि बरतानिया की अब मालदार यहूदी लॉबी इमरान ख़ान के पीछे है। तो लेकिन स्कीम बनाने वालों ने ये सोचा ही नहीं था कि लोग इमरान ख़ान के माजी के हवाले से शिकायतें दर्ज कराने पहुंच जाएंगे, और वो भी इतनी ज़्यादा तादाद में। पीटीआई का भी ये ख्याल था कि अगर किसी ने शिकायत लगाई भी इमरान ख़ान के किरदार के हवाले से, तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कुछ लोग होंगे, कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग होंगे, चंद एक लोग होंगे, वो उनके टेलीग्राम आएंगे, उनकी ईमेल्स आएंगी, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी, थोड़े बहुत चीज़ें आएंगी। लेकिन उनको हैरत हुई और यहूदी लॉबी को भी यकीन नहीं आ रहा कि तांता बंद गया है मैसेजेस का, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए दस्ती मैसेजेस वहाँ जा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तानियों के नहीं जा रहे, दूसरे मुल्कों के लोगों के पैगामात भी जा रहे हैं, और उनमें इमरान ख़ान के माजी का सारा रिकॉर्ड वहाँ रखा गया है, ईमेल्स में और मैसेजेस में सारा रिकॉर्ड। और सारा रिकॉर्ड कौन सा है? जिसके लिए कम से कम जो खालिस यूरोपी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एक्स स्टूडेंट जो हैं उनके लिए सरफ़ नज़र करना मुश्किल ही नहीं, महाल होगा, क्योंकि वो इल्ज़ामात कुछ ऐसे हैं, वो दावे, वो इमरान ख़ान का जो माजी है, मसलन किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ रखना कोई मायूब बात नहीं, मगरबी माशरे में मायूब बात नहीं समझी जाती, लेकिन मगरबी माशरे में, और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक़ तलबा की तादाद में भारी अक्सरियत जो है वो मगरबी मुल्कों की है, यूरोपी मुल्कों की है, अमेरिकन्स की है, कैनेडियंस की है। इस तरह दूसरे जो मुल्क हैं थर्ड वर्ल्ड के और पाकिस्तान के और इंडिया के नुमाइंदगी ज़रूर है, लेकिन बहुत कम है। तो उसमें ये बात सरे फहरिस्त जो इमरान ख़ान पर इल्ज़ाम जाता है, वो टिरियन वाइट का इल्ज़ाम है कि इसने 33 साल से अपनी इस बेटी का इकरार नहीं किया, यानी मामले को छुपा के रखा। और ये मामले को छुपा के रखना जो है, वहाँ मामले से ज़्यादा, मामला इतना संगीन जुर्म नहीं है, बल्कि शायद सिरे से जुर्म ही नहीं है, लेकिन मामले को छुपा कर रखना। पिछले दिनों जो ट्रंप की शामत आई थी, ट्रंप की मकबूलियत जो गिरी है, वो इसी वजह से गिरी है कि उसने एक औरत से ताल्लुकात रखे
اس عورت سے تعلقات پر امریکہ میں کسی کو اعتراض نہیں، لیکن ٹرمپ نے اس عورت سے وعدہ لیا کہ تم یہ بات کسی کو بتاؤ گی نہیں، لیکن اس نے بتا دی۔ تو اس پر ٹرمپ کی مقبولیت میں اچھی خاصی کمی واقع ہو گئی کہ اس نے معاملے کو چھپایا کیوں۔ اور یہ بات اب وہاں پر تو سب کو پتہ ہے، پاکستان میں تو ایسے ماشاءاللہ عقل کے اندھے لوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سارا کیس ہی جھوٹ ہے، عمران خان پر الزام ہے، کمال کی بات ہے۔ لیکن وہاں تو سب کو پتہ ہے کہ ٹیریان کس کی بیٹی ہے، اور عمران خان نے اس کو چھپا کے رکھا، یہ بات اجاگر ہوئی ہے۔ اور دوسری بات جو ویسٹ کسی صورت اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ عمران خان کھلم کھلا دہشت گردی کا حامی رہا ہے۔ اس نے ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان افغانستان دونوں کی حمایت کی، اور دونوں کے ساتھ اس کی ساجداری کے جو ثبوت ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ساجداری کے ثبوت نہ بھی اگر اہم مانے جائیں، تب بھی عمران خان کے بیانات، یعنی جو چیزیں ریکارڈ پر ہیں، جو چیزیں اوپن ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نے طالبان کی بھی حمایت کی اور ٹی ٹی پی کی بھی حمایت کی، اور دونوں کی حمایت اس نے کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو عدلیہ جو ہے، خود عمران خان کے بقول یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، یورپ میں، امریکہ میں مالی بدعنوانی جو ہے وہ کسی بھی لیڈر کے لیے جائز قرار نہیں دی جاتی، اور اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ توشہ خانے کی گھڑیوں سے لے کر ہاروں تک، اور جیولری سیٹ، اور پتہ نہیں ان گنت چیزیں ہیں جن کی چوری عمران خان نے کی، ان پر مقدمہ چلا، اور اس میں اس کو سزا ہوئی، اور وہ سزا کا جب معاملہ تھا وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج ہوا۔ عمران خان کوئی اس کیس سے، الزامات سے باعزت بری نہیں ہوا۔ یہ چیزیں بھی وہاں گنی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور معاملات ہیں جو عمران خان کی اب مشہوری کا باعث بن رہے ہیں، یعنی رسوائی کی حد ہو گئی ہے ان میسیجز کے ذریعے سے، یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا کہ ایسے آدمی کو آپ چانسلر بنائیں گے جس کا یہ کردار ہے۔ اور وہ جو کاوے موسوی، وہی براڈ شیٹ والا، اس نے بھی بیان دے دیا کہ یہ تو انٹرنیشنل ٹھگ ہے عمران خان، دھوکے باز کے لفظ استعمال کیے اس نے، یعنی ٹھگ کے الفاظ استعمال کیے، یہ کیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ عمران خان نہیں بن سکتا، اگرچہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے الزامات جب اوپن ہو گئے ہیں اور میسیجز کی بھرمار ہو گئی ہے، اور ڈیلی میل نے جو عمران خان کا حامی اخبار تصور کیا جاتا ہے، اس نے اس کو اپنی مین سٹوری بنایا ہے، اور ظاہر وہاں کے جو اخبارات ہیں، جو کوئی خبر سامنے آ جائے تو پھر وہ چھپا نہیں سکتے، ان کے ہاتھ یہ خبر لگی اور انہوں نے اس کو فلیش کر دیا۔ مرر جس طرح ہمارے ہاں ایک جہازی سائز کے اخبارات ہوتے ہیں نا، ان کا سائز اس طرح کا نہیں ہے، یہ میگزین سائز کے جو اخبار ہوتے ہیں جن کو ٹیبلائڈ کہتے ہیں، یہ اس سائز کا اخبار ہے، اور اس نے اپنے فرنٹ پیج پر یہ پوری سٹوری چھاپی ہے، اور اس میں عمران خان کو ڈسگریسڈ آدمی لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عزت ختم ہو گئی ہو، یعنی رسوا ہو گیا ہو، ایک رسوا شخص۔ اور اگر ہم اس کو لفظ کو مکمل کریں تو اب کہہ سکتے ہیں کہ رسوائے زمانہ شخص۔ نیچے پھر اس نے خبر دی ہے کہ کس طرح میسیجز کی اور احتجاج کی ایک بھرمار ہو گئی ہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور ثبوت لگا کر بھیج رہے ہیں، اور الزامات کی فہرست لگا کر بھیج رہے ہیں۔ ڈس گریسفل یعنی عزت سے محروم آدمی، جو رسوا شدہ شخص ہے، رسوائے زمانہ شخص ہے، عمران خان کو اس نے قرار دیا ہے اس پیغامات کی بنیاد پر۔ یعنی اپنی طرف سے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آدمی رسوائے زمانہ ہے، اس نے پیغامات کی بنیاد پر یہ اپنی سٹوری میں یہ سرخی کے اندر، ہیڈنگ کے اندر یہ ورڈ استعمال کیا ہے۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کی لاٹھی جب چلتی ہے تو پھر اسی طرح چلتی ہے کہ وہاں سے مصیبت آتی ہے جہاں سے کوئی امکان یا توقع یا خدشہ نہیں ہوتا۔ اب کس نے سوچا تھا جب یہ اسکیم بنی کہ عمران خان کو چانسلر بنا کر پاکستان سے باہر لے جایا جائے؟ یہ کوئی صرف عزت افزائی کی بات نہیں تھی، یہ ایک پوری گیم تھی، کیونکہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جب یہ چانسلر بن جائے گا تو پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا، یہ ان کا خیال تھا،
اور حقیقت کیا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا کہ وہ عمران خان کو برطانیہ جانے سے روکے، اور جب ایک مرتبہ عمران خان برطانیہ چلا جائے گا تو پھر پوبارہ ہو جائیں گے، پھر تو وہاں بیٹھ کر پروپیگنڈا مشین۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہودیوں کی تکلیف کیا ہے، یہودی پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اسے پوٹینشل تھریٹ سمجھتے ہیں۔ پوٹینشل سے میری مراد یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان خطرہ نہیں ہے اسرائیل کے لیے، لیکن فیوچر میں 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد پاکستان سے ایک خطرہ اسرائیل کے لیے پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جہاں کبھی نہ کبھی ایک زمانہ، ایک ماحول ایسا آ جائے گا یا آ سکتا ہے کہ یہاں کوئی کٹر اسلامی گروہ حکومت میں آ جائے گا، اور پھر پاکستان کا ایٹم بم جو ہے وہ اسرائیل کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ میں تو ایسا نہیں سمجھتا، اور آپ بھی میرے خیال میں ایسا نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن اسرائیل والے اپنی لمبی پلاننگ کر کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور یہ یہودی لابی جو ہے، آپ نے دیکھا کہ 1948 میں اسرائیل بنا، لیکن اس کی پلاننگ 50 سال پہلے کی گئی تھی، اور پھر 1915 کے قریب جا کر وہ بالفور نے اعلان کیا اسرائیل کے قیام کا، جو ڈکلیریشن تھا وہ 1915 میں، لیکن اس کا جو منصوبہ تھا وہ اس سے بھی 20 سال پہلے، 20-25 سال پہلے بن چکا تھا۔ وہ لمبی پلاننگ سوچتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عمران خان کو ورلڈ کپ 92 میں اس کو ایک فیم دلوایا گیا، اور اس وقت تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا سوائے ڈاکٹر اسرار کے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو عمران خان کو اتنی عزت ملی ہے، اور جس طرح یہ گولڈ سمتھ فیملی نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، تو یہ کوئی لمبی سازش لگتی ہے۔ اور حکیم سعید نے بھی یہ 2 افراد کے سوا کوئی آدمی یہ بات نہیں سمجھ سکا، اور دونوں نے اس وقت یہ بات کی جب عمران خان نے سیاست میں آنے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن ان کو رپورٹیں مل گئیں کہ پلاننگ کیا ہے۔ تو پلاننگ تو یہی تھی کہ عمران خان کو وہاں لایا جائے، اور پھر پاکستان کے خلاف مہم چلائی جائے، اور پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا جو کام ہے اس کو تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے۔ اسرائیل کا خیال ہے، اور امریکہ میں یہودی لابی کا خیال ہے کہ اگر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جائے تو جو باقی ماندہ پاکستان بچے گا اس کو سلم پاکستان کا نام دیا گیا ہے، یعنی ایک پتلا پاکستان جس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی کوئی نہیں ہوگی۔ ظاہر لاہور سے لے کر پنڈی تک کی چوڑائی رہ جائے گی پاکستان کی، اور پھر سندھ اور پنجاب کے بارڈر پر تو یہ چوڑائی اور بھی کم رہ جائے گی، اور یہ ایک پتلا پاکستان جو ہے یہ پھر کسی سہارے پر یہ ایٹمی طاقت بھی نہیں رہے گا، اور اس کے معاشی مسائل اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ امریکہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے منوا لے گا کہ ٹھیک ہے اپنے ایٹمی ذخائر اور ایٹمی تنصیبات ہمارے حوالے کرو، جس طرح قازقستان کے ساتھ ہوا تھا۔ قازقستان اصل میں صحیح نام ہے قزاقستان، ہم اس کو قازقستان ہی بچپن سے پڑھتے لکھتے سنتے آئے ہیں۔ تو یہ قزاقستان ہے، انہی کے نام سے وہ قزاق کا لفظ نکلا ہے، ڈاکو کے معنی میں، اس لیے کہ سوویت دور میں قزاقوں کے جو قبیلے تھے وہ لوٹ مار تو کرتے تھے بعض، یعنی سینٹرل ایشیا میں اور کاکیشیا کے علاقے میں بھی جا کر لوٹ مار کرتے تھے، سارے نہیں، ان میں کے کچھ قبیلے۔ تو پھر قزاق وہاں سے مشہور ہو گیا کہ قزاق کے معنی ہوتے ہیں ڈاکو، حالانکہ قزاق ایک باعزت قوم ہے، اس کی ایک شناخت، جس طرح بربر قبیلہ ہے شمالی افریقہ کا، مسلمانوں کا ایک قبیلہ ہے، بہت اچھا قبیلہ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں الجزائر میں، اور انہوں نے جب فرانس وغیرہ کے خلاف جہاد کیا، خاصا نقصان پہنچایا فرانسیسی فوجیوں کو، تو فرانسیسیوں نے بربر قبیلے کے نام کو بنیاد بنا کر باربیرینزم کا ٹرم ایجاد کیا، اور اس سے پھر ہم نے لیا باربیرینزم یعنی بربریت۔ اب کسی کو اب اسرائیل کی خبریں کیا چھپتی ہیں کہ اسرائیل کی بربریت، اور کوئی نہیں جاتا اس معنی کے پیچھے، اس لفظ کے روٹ کاز کے پیچھے کہ بربر ایک مسلمان قبیلہ تھا جس کو اس کی بہادری کی بنیاد پر قابل نفرت بنایا گیا۔ تو خیر یہ جو قزاقستان ہے یہ ایٹمی طاقت تھا، لیکن جب یہ سوویت یونین سے الگ ہوا تو اس کی معاشی حالت پتلی ہو گئی، اور پھر امریکہ وغیرہ بیچ میں پڑے، انہوں نے کہا کہ لاؤ اپنے ایٹمی پروگرام ادھر کرو اور جتنی مدد چاہیے لو۔ اور نور سلطان نظربایاف اس وقت قازقستان کا صدر تھا، اس نے وہ پیسے لے لیے اور ملک میں انفراسٹرکچر پر لگا دیے، اور ایٹم بم جو تھا اس سے وہ دستبردار ہو گیا۔ تو یہ ہے ان کی اسکیم پاکستان کے بارے میں۔
لیکن اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں کہ بالفرض اگر عمران خان چانسلر کا الیکشن جیت بھی جاتا ہے تو پاکستان کی ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ اس چانسلر کو ہم اپنا ہی مہمان خصوصی بنا کر رکھیں گے، اور برطانیہ کا کوئی دباؤ، برطانیہ ہی دباؤ ڈالے گا۔ امریکہ نے تھوڑی کہنا ہے کہ آکسفورڈ کے چانسلر کو رہا کرو اور برطانیہ جانے دو۔ کوئی انٹرنیشنل دباؤ نہیں ہوگا، صرف برطانیہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی ہمارا چانسلر جو ہے ہمیں واپس کرو، اس کے علاوہ کوئی دباؤ نہیں آئے گا۔ اور میرا تو خیال ہے، میں دعوے کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، میرا ویسے اپنا جو خیال ہے، وجدان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس کا چانسلر بننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ محال کا لفظ بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اللہ کو حقیقت کا پتہ ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو بھی جائے تو پی ٹی آئی کے یوتھیالے جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ پورا نہیں ہونے والا۔ ناظرین، بلوچستان پر اجلاس ہوا ہے کوئٹہ میں، اعلیٰ قیادت کا، سیاسی قیادت کا بھی، عسکری قیادت کا بھی، اور اس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ سخت ہیں کہ یعنی اب تک جو رعایت برتی گئی، یا پتہ نہیں مجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں، غفلت شعاری بھی کی گئی، اس سے اب پہلو تہی کی جائے گی، اور اب نہایت سخت قسم کے اقدامات۔ ظاہر ایک واقعہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ پورے بلوچستان پر انہوں نے تباہی مچا دی، ادھم مچا دیا، اتنے لوگ مار دیے، چھاؤنیوں پر حملے کیے، بیرکوں پر حملے کیے، پتہ نہیں، خیر اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو سخت فیصلے کر لیے گئے ہیں، تو یہ ریاست حق بجانب ہے سخت فیصلے کرنے میں، لیکن ایک چیز جس کو ہر دور میں نظر انداز کیا گیا، یا نظر انداز اس پر نظر جانی ہی نہیں دی گئی، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کی ایک بڑی وجہ بلوچستان کے سردار ہیں، جو حکومت کے ساتھ، جس پر میں نے کل پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ شیطان لوگ ہیں، سردار لوگ۔ ان سرداروں کو الگ کرنا ہوگا، اور بلوچستان میں حقیقی طور پر ایک ایسی حکومت بنانی ہوگی جو بلوچوں کی دوست ہو، بلوچوں کی دشمن نہ ہو۔ یہ با پارٹی والے اپنے وطن کے وفادار نہیں ہیں، اپنے صوبے کے وفادار نہیں ہیں، اپنی قوم کے وفادار نہیں ہیں، یہ کسی کے وفادار نہیں ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے عمران خان کی حکومت آ رہی ہے تو یہ عمران خان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ زرداری کی حکومت آ رہی ہے تو یہ زرداری کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف یا شہباز شریف کی حکومت آنے والی ہے تو یہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آتی ہے تو یہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ان کا کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ ضمیر ہے، نہ ان کے اندر انسانیت ہے، اور یہ بلوچ عوام کے دشمن ہیں اور بلوچستان کے مسئلے کی جڑ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عوام دوست، عوامی شخص ڈاکٹر عبد المالک، وہ بلوچ قوم پرست تھا لیکن وہ عوام کا آدمی تھا، اس نے اپنے 2.5 سالہ دور حکومت میں بلوچستان کے اندر امن قائم کر کے دکھا دیا تھا۔ اس کا سہرا لوگ نواز شریف کے سر پر بھی باندھتے ہیں، اور بجا طور پر باندھتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ کہ ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا پہلے نواز شریف کا تھا، اور ڈاکٹر مالک کے فیصلوں کے پیچھے نواز شریف کھڑا تھا، نواز شریف کی حکومت کھڑی تھی۔ تو باپ پارٹی کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پکڑ کر اندر کر دیا جائے، ان کو مراعات دی جاتی رہے، ان کو ناراض نہ کیا جائے، لیکن فی الحال ان کو کچھ عرصے کے لیے ایک طرف کر دیا جائے، اور بلوچستان میں حکومت جو ہے وہ بلوچوں کی دوست ہو، اور اس کے بعد پھر آپ دہشت گردوں سے، بھارتی ایجنٹوں سے، افغان ایجنٹوں سے معاملات جتنی چاہے سخت سے کریں، قوم آپ کا ساتھ دے گی، قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک انسانی حوالے سے مسئلہ ہے کہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور پھر یہ BLA والے دہشت گردوں کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی ہو گئی یا لبریشن فورس ہو گئی، جو بھی ہے، یہ بھی بلوچوں کی دوست نہیں ہے۔ جس طرح سردار سڑکیں نہیں بننے دیتے اب بلوچوں کے علاقے میں، اسکول نہیں بننے دیتے، ہسپتال نہیں بننے دیتے، اسی طرح یہ دہشت گرد BLA کے یہ بھی کوئی بھی ترقیاتی اقدام وہاں نہیں ہونے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے، اور پاکستان، اور دوسرا مسئلہ انسانی حوالے کے علاوہ پاکستان کی سالمیت کا ہے، پاکستان کے وجود کے تحفظ کا ہے، اور یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ، جس کے مقاصد اور اہداف اب آہستہ آہستہ واضح ہونے لگے۔ ناظرین، حکومت افغانستان جس کی
جو طالبان کے قبضے میں ہے وہ بھی عمران خان کے نقش قدم پر چل پڑی ہے، اور اس نے ایک ایسا مطالبہ کیا ہے کہ جس کو سن کر ہنسی بھی آتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ آدمی جوتا اتار لے اور ان کے سر پر لگائے۔ یہ ایک افغانستان کا کوئی چیف آف اسٹاف ہے، اس کی شکل دیکھو، شکل بنائی ہوئی جیسے یہ کوئی مذہبی رہنما ہوتا ہے، اور جھوٹ کتنے بولتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو الزام لگاتی ہے کہ افغانستان نے ٹی ٹی پی کو پناہ دے رکھی ہے، یہ جھوٹا الزام ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اس کے ثبوت دے۔ تو یہ وہی بات ہے جو عمران خان نے کی کہ 9 مئی تو ہم نے کیا ہی نہیں، اگر ہم نے کیا ہے تو ثبوت دو، سی سی ٹی فوٹیج دکھاؤ۔ تو اب یہ طالبان کا جو چیف آف اسٹاف ہے فصیح الدین فطرت، بد فطرت اس کا نام ہونا چاہیے، تو اس فصیح الدین بد فطرت نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں کام کرتی ہے تو وہ ثبوت ہمیں دے۔ اس نے تردید کی اور کہا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کا کوئی وجود نہیں ہے، اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر کوئی حملہ ہوا نہ کوئی کارروائی ہوئی۔ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا اور کذاب آدمی ہے۔ اب اس پر کیا تبصرہ کرے۔ افغانستان سے روزانہ در اندازی ہوتی ہے پاکستانی علاقے میں، اور یہی نہیں، کتنی خبریں اخبارات میں چھپی ہیں، عالمی میڈیا میں چلی ہیں، وائس آف امریکہ نے دی ہیں، بی بی سی نے دی ہیں، دوسرے عالمی اداروں نے دی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے 2 گروہوں میں لڑائی، فلانا کمانڈر مار دیا گیا۔ یعنی ٹی ٹی پی کے اندر کی لڑائی میں طالبان وہاں مرتے ہیں افغانستان کے اندر۔ اگر ٹی ٹی پی کو پناہ نہیں دے رکھی تو ٹی ٹی پی کے کمانڈر وہاں کی اپنی آپسی لڑائی میں کیسے مر جاتے ہیں افغان سرزمین پر، اور ان کو پھر جنازے بھی ہوتے ہیں، ان کے جنازوں کی تصویریں بھی چھپتی ہیں کہ فلاں ٹی ٹی پی کے کمانڈر کا جنازہ وہ فلانی افغانستان کے فلانے ضلع میں، پکتیکا میں، یا پتہ نہیں جو بھی یعنی سرحدی صوبے ہیں افغانستان کے جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں، ٹی ٹی پی کی کنسنٹریشن وہی ہے، انہی صوبوں میں ان کے کیمپ ہیں، وہی ان کی آپسی لڑائی ہوتی ہے، وہی ان کے لوگ مرتے ہیں، اور وہی ان کے جنازے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پاکستان نے ان کا پیچھا کیا اور ان پر راکٹ داغے جو افغان علاقے میں جا کر گرے، اور اس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے۔ بارڈر کے کتنی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ افغان در اندازوں نے پارا چنار کے علاقے میں اور دوسرے ملحقہ صوبوں کے علاقے میں، یہاں تک کہ چمن بارڈر کی طرف سے بھی پاکستان میں در اندازی کی، لڑائی ہوئی، 2 آدمی ان کے مارے گئے، 1-2 پاکستانی ابھی شہید ہو گئے ان جھڑپوں میں، کئی شہید ہوئے۔ تو اتنے سب ثبوتوں کے تو یہ بات وہی ہے جو عمران خان کرتا ہے کہ اگر 9 مئی میں نے کیا تو ثبوت دو، یعنی 9 مئی کے ثبوت عمران خان مانگ رہا ہے، اور پاکستان میں افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کے ثبوت افغانستان مانگ رہا ہے۔ دونوں کا قارورہ، یہ اس بد فطرت کا قارورہ عمران خان کے قارورے سے ملتا ہے۔ اب اس پر لعنت بھیجی جائے لوگوں پر، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولنا بھی ایک یعنی اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آدمی کے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ آپ کو تازہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ ایک پی ٹی آئی کا ایک دہشت گرد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، نہ ہی عمران خان نے کوئی ہدایت دی، اور ہم سب بے قصور ہیں۔ اب اس کو سعودی حکومت نے پکڑ لیا ہے، تو اس کی فوٹویں، تصویریں پاکستان میں جاری ہو گئی کہ 9 مئی کے ہنگاموں میں، دہشت گردی میں یہ بھی آگے تھا، یعنی یہ خود آگے تھا، اور پھر خانہ کعبہ کے سامنے جا کر سعودی حکومت نے اس کو اس لیے پکڑا نا کہ وہاں سیاسی جلسے، جلوسوں، پروگراموں، شرارتوں پر پابندی ہے۔ یہ روضہ رسول میں اس کی بے حرمتی کر چکے ہیں، حرم نبوی کی بے حرمتی کر چکے ہیں پی ٹی آئی والے۔ تو لیکن میں جو پوائنٹ اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس شخص نے جھوٹ بولا کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، اور جبکہ یہ 9 مئی کے جلوسوں میں آگے تھا یہ شخص۔ تو یہ پورا قبیلہ جو ہے ٹی ٹی پی، پی ٹی آئی، تحریک طالبان، ان کا دین ایمان کوئی نہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ حکومت نے ان کو الخوارج کا نام دے دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ الخوارج سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ خوارج کم سے کم جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ قرآن پاک کی تشریح اپنے حساب سے کرتے تھے، اور اس تشریح کو نہ ماننے والے کو کافر قرار دیتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کے مین سٹریم مرکزی دھارے سے ان کو الگ کر دیا گیا کہ بھائی تم ہو تو مسلمان، لیکن تم ہماری امت سے الگ ہو گئے ہو، تم خارجی ہو گئے ہو۔ تو خارجی جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ تو جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ یہ
خارجیوں کا مسلمہ کذاب گروپ ہے، ٹی ٹی پی ہو، تحریک طالبان ہو یا پی ٹی آئی ہو، یہ مسلمہ کذاب کا گروپ ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔